बाबुल जमअ बैन अस्सलातैन कैफ़ हुआ, दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ने की क्या शक्ल होगी। इससे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुबारक इरशादात हज़रत इमाम ने यहाँ जमा करने हैं। चुनांचे दो बातें सामने आएंगी। पहले इजमाली तौर पर जमा बैन अस्सलातैन की हकीकत समझ जाते हैं। इहतिमाली तौर पर कितनी सूरतें हो सकती हैं जमा बैन अस्सलातैन की मुमकिन सूरतें। एक सूरत ये है कि दोनों नमाजों को एक नमाज के वक़्त में पढ़ लिया जाए। मसलन ज़ोहर की नमाज के वक़्त में असर की नमाज को भी साथ पढ़ लिया जाए तो ये जमा बैन अस्सलातैन की एक शक्ल होगी। असर की नमाज के वक़्त में मगरिब की नमाज को भी साथ पढ़ लिया जाए या ज़ोहर की नमाज को भी साथ पढ़ लिया जाए तो ये जमा बैन अस्सलातैन है। दो नमाजें एक नमाज के वक़्त में पढ़ लें। दूसरी शक्ल यह है कि एक नमाज को उसके वक़्त के आखिर में पहुंचा दें। वो दो ही सूरतें हो सकती हैं, यानी दो नमाजों के अंदर ये मुमकिन है। ज़ोहर की नमाज में मुमकिन है और मगरिब की नमाज में मुमकिन है। ज़ोहर की नमाज को उसके आखिरी वक़्त में ले जाएं और ज़ोहर की नमाज पढ़ें, सलाम फेरें तो असर का वक़्त दाखिल हो चुका हो, कितनी देर में पढ़ लिया जाए, और उसके फ़ौरन बाद असर का वक़्त शुरू हो तो ये असर की नमाज पढ़। तो ज़ोहर की नमाज उसने ज़ोहर के वक़्त में पढ़ी है, असर की नमाज असर के वक़्त के अंदर पढ़ी है, लेकिन शक्ल ये बन गई कि दोनों नमाजों को जमा कर लिया। मगरिब की नमाज को इतना मुअख्खर किया जाए कि उसके वक़्त के आखिर में पहुंचा दिया जाए और पढ़ लिया जाए। सलाम फेरा तो मगरिब का वक़्त ख़त्म हुआ, आगे इशा का वक़्त शुरू हुआ तो सलाम फेरते ही उसने इशा की नमाज पढ़ ली। शक्ल ऐसी नजर आई कि दो नमाजों को इसने जमा कर लिया है। इसको जमा बैन अस्सलातैन सूरी कहा जाता है, सूरतन शक्ल के लिहाज से। ज़ाहिरी नज़र में जमा बैन अस्सलातैन है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक़्त में पढ़ी गई, असर की नमाज असर के वक़्त में पढ़ी गई, और मगरिब की नमाज मगरिब के वक़्त में और इशा की नमाज इशा के वक़्त में। लेकिन शक्ल ये बनी कि एक नमाज को मुअख्खर किया और दूसरे को वक़्त के अव्वल में ले आए। और जमा बैन अस्सलातैन हकीकी ये है कि ज़ोहर की नमाज का जो अपना वक़्त है उसी में ज़ोहर को पढ़कर फिर असर पढ़े और मगरिब पढ़कर फिर इशा को भी पढ़े। यहाँ दो नज़रिए हैं जमा बैन अस्सलातैन हकीकी और सूरी के बारे में। जमा बैन अस्सलातैन हकीकी यानी एक नमाज के वक़्त में दूसरी नमाज भी पढ़ लेना साथ। इत्तिफाकी जो फतवा है वो सिर्फ अरफात के मैदान में और मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी पर या उसके मैदान में जो दो नमाजें एक साथ पढ़ी जाती हैं उनके लिए है। सबका इत्तिफाक है कि ज़ोहर की नमाज के वक़्त में असर की नमाज पढ़ी जाए, इसको जमा बैन अस्सलातैन तक़दीमी कहते हैं, और मगरिब की नमाज को इशा की नमाज के साथ पढ़ा जाए, इसको जमा बैन अस्सलातैन तअख़ीरी कहते हैं, ताख़ीर की शक्ल में। यह है दो नमाज़ों को जमा करना, और जमा हकीकी है, ये बिल इत्तिफाक जायज़ है। बल्कि जो मुज़दलिफ़ा के अंदर जमा बैन अस्सलातैन है वो तो अहनाफ के यहाँ ज़रूरी है। मगरिब की नमाज को मगरिब के वक़्त में पढ़ना इसके लिए जायज़ ही नहीं है रास्ते में। और ज़ोहर की नमाज का मामला वहाँ ये है कि अगर मस्जिद नमरा जो वहाँ बड़ी मस्जिद है उसके इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो जमा बैन अस्सलातैन करेगा। अपने ख़ैमे में नमाज अदा करते हैं तो जमा बैन अस्सलातैन न करे, ज़ोहर के वक़्त में ज़ोहर की नमाज पढ़े, असर के वक़्त में असर की नमाज पढ़े। लेकिन बहरहाल जमा बैन अस्सलातैन का एक तसव्वुर पाया जाता है अरफात के मैदान के लिए और मुज़दलिफ़ा के लिए, हज के मौसम में हाजी साहिब के लिए क़याम अरफात वाले दिन जो 9 ज़ुल्हज्जा है, और 9 ज़ुल्हज्जा और 10 ज़ुल्हज्जा की दरमियानी रात जो मुज़दलिफ़ा में गुजरती है उसके लिए ये तसव्वुर मौजूद है कि दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ सकता है और पढ़े। रही आम नमाजें तो आइम्मा सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह
یہ تین بزرگ فرماتے ہیں کہ عذر کی موجودگی میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، سفر ہے یا عذر ہے یا مرض ہے، مثلا بارش وغیرہ کا عذر ہے، تو ایسی صورت میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ کر پھر عصر کی نماز پڑھی جا سکتی، اور پھر سفر آدمی جاری رکھے یا مرض کی وجہ سے ہے تو مرض میں آگے دوسرے معمولات اختیار کرے، نماز کو پہلے مکمل کرے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ دونوں نمازوں کو عصر کی نماز کے وقت میں اکٹھا کر لے، ظہر کے وقت میں نماز نہ پڑھے، یہ نیت کر لے کہ میں نے ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ پڑھنا ہے، تو پہلے سے جب نیت کر لے گا تو یہ نماز قضا شدہ نہیں سمجھی جائے گی اور جمع بین الصلاتین کا عمل دہرا دے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھ لے یا عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ اس کے وقت میں پڑھ، یہ تین ائمہ کا اتفاق ہے اس پر، جبکہ احناف کے ہاں دو نمازوں کو میدان عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ، اور وہ بھی عرفات والے دن 9 ذوالحجہ اور 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کے علاوہ کہیں بھی جمع بین الصلاتین کی حقیقی شکل جائز نہیں، نہ جمع بین الصلاتین تقدیمی جائز ہے اور نہ ہی تاخیری جائز ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز بالکل نہیں پڑھے گا، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا، اور عصر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ اپنے وقت میں پڑھے گا۔ تو حقیقی جمع بین الصلاتین یہ احناف کے ہاں جائز نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو جمع بین الصلاتین والی روایات ہیں وہ جمع بین الصلاتین سوری پر محمول ہے، کہ شکل میں جمع بین الصلاتین والی شکل بنی ہے۔ جن حضرات نے یہ کہا کہ جمع بین الصلاتین حقیقتاً جائز ہے، ان کی دلیل ہے احادیث رسول سے، تو ہم دیکھتے جائیں گے کتنے صحابہ ہیں اور ان کی روایتیں کتنی سندوں کے ساتھ ہمارے سامنے۔ سب سے پہلی روایت به قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عمران ابن ابي ليلى قال حدثني ابي عن ابن ابي وائل عن ابي قيس الاودي عن حزير بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، دونوں نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے سفر کے دوران۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ایک سند کے ساتھ ہمارے سامنے۔ اگلی روایت معاذ ابن جبل کی ہے اور وہ کئی سندوں کے ساتھ آ رہی ہے، ان کو تمام اسانید کے ساتھ ذکر کریں گے۔ نمبر به قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل رضي الله عنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اخبره، وہ طفیل کو معاذ بن جبل نے بتایا کہ انهم خرجوا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکلے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہم غائب کا صیغہ اپنی طرف ضمیر لوٹاتا ہے کہ ہم لوگ نکلے، یعنی ابو طفیل کہتے ہیں کہ معاذ نے کہا کہ وہ نکلے تھے، اپنے بارے میں انہوں نے بتایا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، عام تبوک، تبوک والے ساتھ، غزوہ تبوک، یہ سن 9 ہجری ہے، 9 ہجری رسول اللہ علیہ السلام تبوک کے سفر پہ گئے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، ظہر عصر مغرب عشاء کو جمع کیا کرتے تھے، تو جمع بین الصلاتین کی شکل نظر آ گئی۔ تیسری روایت جو دوسرے صحابی سے، وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قرة بن خالد عن ابي الزبير قال حدثنا ابو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فذكر مثله میں یہی ہوتا ہے کہ الفاظ بھی وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے۔ قال قلت ما حمله على ذلك، یہاں جو یزید بن سنان ہے انہوں نے پوچھا کہ اس چیز پر کس نے محمول کیا، آمادہ کیا ان کو، اور میں اراد اللہ یخرج امتہ، رسول اللہ علیہ السلام کو اس چیز پر کس چیز نے آمادہ کیا کہ ایسا کرے؟ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں، امت کو مشقت نہ ہو، اخراج سے ہے، اخرج یخرج اخراج، حرج تنگی کو کہتے ہیں، اخراج کا معنی تنگی میں ڈالنا، امت کو تنگی میں نہ ڈالیں۔ تو اگلی روایت دیکھ لیجئے
وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا أسد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، 8 رکعتیں اکٹھے پڑھی، جمیعاً کا معنی اکٹھے، اور سبعاً 7 رکعتیں جمیعاً اکٹھے۔ 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنے کی شکل کیا ہوگی، یعنی کیا فرمانا چاہتے ہیں، اور 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنے میں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانا یہ چاہتے ہیں 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنے کی شکل یہ ہوگی کہ ظہر کی نماز جو 4 رکعتیں ہیں اور عصر کی نماز جو 4 رکعتیں ہیں ان کو ایک ساتھ پڑھا، اور 7 رکعتیں مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، تو عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھی، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی قال حدثنا اسماعیل بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن ادریس قال اخبرنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال اخبرنا جابر بن زید انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہ يقول صليت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ثمانیا جميعا وسبعا جميعا۔ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت دوسری سند کے ساتھ آ گئی۔ حضرت معاذ کی روایت جو ہم نے پڑھی تھی وہ 2 سندوں کے ساتھ تھی، لیکن حضرت ابن عباس کی روایت کئی اسانید کے ساتھ ہے، آگے آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے میں نے مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے 8 رکعتیں ایک ساتھ اور 7 رکعتیں ایک ساتھ، 8 رکعتیں ایک ساتھ ظہر عصر، 7 رکعتیں ایک ساتھ مغرب اور عشاء۔ قلت لابی الشعثاء، میں نے ابو الشعثاء سے کہا، یہ جو جابر ابن زید ہے نا یہ ابو الشعثاء ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں عمر ابن دینار، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو الشعثاء سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اخر الظہر وعجل العصر، کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا ہوگا اور آخری وقت میں ظہر کے آخری وقت میں پڑھا ہوگا، اور عصر کو مقدم کیا ہوگا یعنی عصر کے وقت کے اول میں پڑھا ہوگا، اور وہ اخر المغربہ مغرب کو مؤخر کیا ہوگا، وعجل العشاء اور عشاء کے اندر تعجیل کی ہوگی، یعنی دونوں نمازوں کو قریب قریب میں پڑھا ہوگا اپنے اپنے وقت میں متصل، یعنی مغرب کی نماز مغرب کے وقت کے آخر میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت کے اول میں۔ قال، حضرت فرمانے لگے ابو الشعثاء، یعنی ابو الشعثاء سے ان کے شاگرد نے پوچھا عمر بن دینار نے کہ میرا خیال تو یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو ابو الشعثاء جو استاد ہیں جابر ابن زید، وہ فرما رہے تھے میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایسا ہی کیا ہوگا، جمع بین الصلاتین حقیقی نہیں ہوگا بلکہ صورتاً ہوگا۔ اگلی روایت دیکھ لیں، وہ بھی قال حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي الزبير المكي قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، حضور علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ، فی غیر خوف ولا مطر، نہ بارش تھی نہ خوف تھا، خوف اور مطر کے بغیر۔ تو یہ انہوں نے دلیل پیش کی کہ اس طرح کی شکل بھی ہوئی ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ اس روایت سے خود بھی استدلال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بغیر عذر کے وہ بھی قائل نہیں ہے۔ بہرحال اگلی روایت بھی دیکھ لیں، وہ بھی قال حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا قرۃ عن ابی الزبیر فذكر باسناده مثله۔ قلت ما حمله على ذلك، کس چیز نے اس پر ان کو آمادہ کیا؟ فرمایا ارادہ اللہ یحرج امته، کہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالے، کیونکہ اگر جمع بین الصلاتین والی اجازت نہ ملے تو امت کو حرج ہوگا اور امت تنگی میں پڑے گی، تو تنگی سے نکالنے کے لیے یہ عمل کیا رسول اللہ علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی روایت یہ قال حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج عن ابی الزبیر فذكر باسناده مثله کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ الفاظ بھی یہی ہیں اور ترجمہ بھی یہی ہے۔ وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن صالح
मौला तौअमत यानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम मिसलहु। हज़रत इब्न अब्बास ही की ये रिवायत अभी चल रही है, गैर अन्नहु क़ाल फ़ी गैरि सफ़रिन वला मतर। यहाँ जो रिवायत है इस सनद के साथ और पिछली सनद में जो थी वहाँ फ़ी गैरि खौफिन वला सफ़र था, और यहाँ फ़ी गैरि सफ़रिन वला मतर। वहाँ खौफ और सफ़र का लफ्ज़ है, यहाँ सफ़र मतर का लफ्ज़। खौफ और सफ़र, यहाँ सफ़र और मतर, बारिश भी नहीं थी सफ़र भी नहीं था। यानी मदीना मुनव्वरा के अंदर ही हुजूर ने गोया ऐसा अमल दोहराया। अगली रिवायत देख लीजिए, वो भी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन खुज़ैमा क़ाल हद्दसना हज्जाज क़ाल हद्दसना हम्माद अन इमरान इब्न हुदैर अन अब्दुल्लाह इब्न शकीक अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अख़र सलात अल-मग़रिब ज़ात लैलतिन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने एक दिन मगरिब की नमाज मुअख्खर की। फ़क़ाल रजुलन अस्सलात अस्सलाह, नमाज नमाज यानी नमाज मुअख्खर हो रही है, नमाज ज़ाया हो रही है। फ़क़ाल ला उम्म लक, तेरी माँ न रहे, तेरी माँ न रहे बद्दुआ नहीं है, लेकिन तंबीह का जुमला है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो बद्दुआ है, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा मुराद नहीं है। मुहावरे में अल्फाज वो माना देते हैं जो लोगों के यहाँ मशहूर हुआ करते हैं, वही माने मुराद होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सोने पे सुहागा, इसका ये मतलब नहीं होता कि नीचे सोना है और ऊपर सुहागा है, बल्कि ये बात बहुत उम्दा है और उम्दगी के अंदर मजीद उम्दगी आ गई है। बेहतरी में बेहतरी आ जाए तो सोने पे सुहागा कहलाता है। या नूर अला नूर, रोशनी के ऊपर रोशनी नहीं मुराद, बल्कि उम्दगी पर उम्दगी मुराद है। वला उम्म लक, जैसे उर्दू वाले कहते हैं बेड़ा गर्क आदमी, तुम ऐसा नहीं करो। बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क ठीक ठाक बद्दुआ है, लेकिन ये मुराद नहीं है, ये कलिमा तंबीह है। अतुअल्लिमुना बिस्सलाति, तू हमें नमाज की तालीम देगा। वक़द कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बमा जमा बैनहुमा बिल मदीना, और हुजूर अलैहिस्सलाम थे बसा औक़ात दो नमाजों को मदीना में जमा कर लेते, मदीना मुनव्वरा के अंदर। अभी क़ाल हद्दसना यज़ीद बिन सिनान व क़ासिम क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन सालिह क़ाल हद्दसनी लैस क़ाल हद्दसनी नाफ़िअ अन्न अब्दुल्लाह बिन उमर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायतें ख़त्म हो गई, अब अब्दुल्लाह इब्न उमर की बात शुरू हो गई, उनकी रिवायतें चल रही हैं। तो इससे पहले हमने 3 सहाबा किराम की रिवायतें सुनी। एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक सनद के साथ, दूसरी मुआज़ इब्न जबल उनकी रिवायत 2 सनदों के साथ, और तीसरी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की मुतअद्दिद असानीद के साथ। हम ज़रा देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सनदों के 7 सनदों के साथ है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत 7 असानीद के साथ। और अब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत चल रही है। तो हज़रत इब्न मसूद की रिवायत 1 सनद के साथ, मुआज़ इब्न जबल की 2 सनदों के साथ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत 7 असानीद के साथ। सब असानीद, 7 सनदें। जी आगे देखते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत कि अज्जल सैर ज़ात लैलतिन, एक रात ऐसी आई कि उन्होंने सफ़र को बड़ा तेज़ फरमाया। वकाना क़द इस्तुसरिख़ा अला बाज़ि अहलिही, इस्तिसराख़ मदद तलब की गई थी। असल में इमरजेंसी का जो ऐलान होता है उसे इस्तिसराख़ कहते हैं। इस्तसरख़ल इंसान व इस्तसरख़ल इंसान या इस्तसरख़ बिल इंसान इज़ा अताहु सारिख़, जब उसको आवाज़ आए और उस आवाज़ में ये ऐलान हो कि ना आदमी परेशान है, उसके साथ मदद करो। तो किसी की मदद के लिए जब पुकारा जाता हो, इसको इस्तिसराख़ कहते हैं। तो उनसे मदद तलब की गई उनके अहल खाना में से किसी के बारे में जो बिन्त अबी उबैद यानी उनकी अहलियत फसारा, उन्हें पता चला कि आपकी अहलियत शदीद बीमार हैं या शदीद मुश्किल में है, आप चले। वो रवाना हो गए। हत्ता हम शफ़क़ अन यग़ीबा, और वो चलते रहे, मगरिब की नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी यहाँ तक कि शफ़क़ गायब होने लगा। व अस्हाबुहु युनादूनहु लिस्सलाति फ़अबा अलैहिम,
حضرت کے ساتھی جتنے تھے وہ کہہ رہے تھے حضرت نماز کا وقت جا رہا ہے، تو آپ انکار فرماتے رہے حتی اذا اکثروا علیہ، جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور آوازوں لگانے میں بہت زیادہ ہو گئے، وقال، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین ہاتین الصلاتین المغرب والعشاء، ہاتین الصلاتین المغربی والعشاء، الصلاتین سے بدل ہے یہ دو نمازیں، ہاتین الصلاتین یہ دو نمازیں، بین کا مضاف الیہ ہے، وہ دونوں مجرور ہے، یہ بھی مجرور، مغربی والعشاء، اور یا پڑھیں گے المغربہ والعشاء، آنی المغرب والعشاء، وانا اجمع بینہما، میں بھی ان دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں آج۔ وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير، كان رسول الله علیہ السلام کے نبی علیہ السلام اذا عجل به السير، جب روانگی یعنی سفر آپ کو جلدی میں مبتلا کرتا، جلدی پر آمادہ کرتا، جلدی جانا آپ کی مجبوری ہوتی، تو جمع بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کو جمع فرما دیتے تھے۔ ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا الحمانی قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر، جد به السیر اور عجل به السیر کا معنی ایک ہے، جب آپ کو جلدی پر آمادہ کر لیتا سفر، تو جمع بین العشاء والمغرب کر لیتے تھے، دو نمازوں کو اکٹھا فرما دیتے تھے، اور وہ کون سی نمازیں بھی آگے تفصیل آ رہی ہے، اور یہاں بھی ہم نے اجمالاً سن لیا کہ ظہر عصر اور مغرب اور عشاء۔ ابھی قال حدثنا فاضل، یہ تین روایتیں عبداللہ ابن عمر کی ابھی گزری، اگلی روایت دیکھتے جائیں، وہ بھی ابن عمر ہی کی ہے۔ ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا الحمانی قال حدثنا ابن عیینہ عن ابن ابی نجیح عن اسماعیل ابن ابی ذؤیب قال كنت مع ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم، میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا، فلما غربت الشمس ابن ان نقول له، ہم نے ارادہ کیا کہ ان سے کہیں الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فصار، وہ چل پڑے، حتی ذهبت فحمۃ العشاء، فحمۃ العشاء کہ عشاء کی جو سیاہی تھی اور سیاہ رنگ کا ظلمت تھی جو عشاء اور دو یعنی عشاء کی نماز کے درمیان اور مغرب کی نماز کے درمیان جو سیاہی تھی اس کا وقت گزر گیا، سیاہی گویا گزرنے لگ گئی، یعنی خوب تاریکی ہونے لگی، وہ سیاہی جو عشاء اور مغرب کے درمیان تھی وہ تو گزرنے لگی۔ ورأینا بیاض الافق، افق کا بیاض ہم نے دیکھا، نہیں عشاء کی سیاہی گزر گئی، یعنی پوری رات گویا گزری، رحمت العشاء، رات کی آمد ختم ہو گئی اور سیاہی گزر گئی اور صبح کے قریب دینے لگ گئے ہم، یعنی صبح کی روشنی نظر آنے لگی، کتنی تاخیر ہو گئی۔ فنزل، تو وہ اترے، فصلی ثلاثاً، آپ نے 3 رکعتیں پڑھی مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی پڑھی، اور فرمایا ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، حضور علیہ السلام کو میں نے ایسا ہی کرتے دیکھا، یعنی عشاء کی نماز چونکہ فجر کے قریب تک ہے، اور فجر کے قریب قریب میں صبح کاذب کی روشنی بھی آتی ہے، اس کے بعد صبح صادق کی روشنی آتی ہے، تو اس وقت تک جو ہے انہوں نے تاخیر کی اور وہاں دونوں نمازیں ایک ساتھ انہوں نے پڑھی۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلی روایت، ابھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ وابن ابی داود وعمران بن موسى الطائي قالوا حدثنا الربيع بن يحيى الاشناني قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے، فرمایا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ للرخص من غیر خوف ولا علت، نہ خوف تھا اور نہ کوئی بیماری تھی، صرف رخصت دینا مقصود ہے اور سہولت دینی مقصود تھی، بس مدینہ منورہ میں یہ کام کیا ہے، نہ کوئی بیماری نہ کوئی خوف، پیچھے گزرا سفر بھی نہیں تھا، خوف بھی نہیں تھا، پھر آیا کہ سفر بھی نہیں تھا، بارش بھی نہیں تھی، یہاں آیا خوف بھی نہیں تھا، بیماری بھی نہیں تھی، پہلے سفر
اور خوف گزرا تھا، پھر سفر مطر بارش جس کو کہتے ہیں مطر، اور اب خوف اور علت یعنی بیماری، تو نہ بیماری ہے نہ بارش ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ ہے. یہ قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. یہ حضرت جابر کی روایت دوسری سند کے ساتھ آئی. فرماتے ہیں جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت له الشمس بمکہ، سورج غروب ہوا مکہ میں، فجمع بینہما بصریف، صرف نامی جگہ میں دو نمازیں جمع کر دیا آپ نے. صرف مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں علاقہ آتا ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا تھا، اور وہی بعد میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہی مدفون ہے. تو جمع بینہما نماز کو جمع کر لیا مغرب اور عشاء کی. اب یہ قال حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان بن یزید عن یحیی بن ابی کثیر عن حفص بن عبید اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اب حضرت انس کی روایت آ گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کان یجمع بین المغرب والعشاء فی السفر، دوران سفر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. ان روایات کو سننے کے بعد حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الظهر والعصر وقتهما واحد، کہ ظہر اور عصر کا جو عصر کی جو نماز ہے، ظہر اور عصر کی ان دونوں کا وقت ایک ہے، اور عصر کے وقت میں دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر کے وقت میں بھی دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. قالوا ولذلك جمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بینہما فی وقت، دونوں کو ایک وقت میں جمع کیا، فی وقت احداہما، دونوں میں سے ایک کے وقت میں دونوں کو جمع کیا. جمع دونوں کو کیا لیکن ایک کے وقت میں، یا ظہر کے وقت میں یا مغرب کے وقت میں دونوں کو جمع کیا ہے، یا عصر کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں. اور کذالک المغرب والعشاء، ظہر اور عصر دونوں کا وقت ایک ہے، حضور نے دونوں کو جمع کیا. وکذالک المغرب والعشاء في قولهم، ان کے قول میں وقتهما وقت لا يفوت احداهما، دونوں کا وقت ایسا وقت ہے کہ ایک نماز فوت نہیں ہوتی حتی یخرج وقت الاخرى منهما، جب تک دوسری نماز کا وقت نہیں نکلے. یعنی ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو دونوں کی نمازوں کا وقت جائے گا. اگر ایک نماز کا وقت نکلا ہے تو دوسری نماز کے وقت اس کو پڑھنے والا اپنے وقت میں پڑھنے والا سمجھا جائے گا. اور عصر کی مغرب کی نماز کا وقت نکل گیا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت جب تک نکلے گا نہیں تو دونوں نمازوں کا وقت رہے گا. جب وہ بھی نکل گیا تو دونوں نمازوں کا وقت کیا. وخالفهم في ذلك آخرون، دوسری قوم اس کی مخالف. وذهب قوم، اس کے حاشیے پر آپ دیکھ لیجیے، حاشیے پر وضاحت موجود ہے لیکن اس وضاحت میں کوئی تفصیل نہیں. ان میں بعض حضرات سفر کی شرط نہیں لگاتے، بیماری کی شرط بھی نہیں لگاتے، عذر کی شرط بھی نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں مطلق ہر حال میں دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنے کی گنجائش ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء. جبکہ ائمہ ثلاثہ بغیر عذر کی اجازت نہیں دیتے، بغیر عذر کی خوف ہو، بیماری ہو، دشمن کا خطرہ ہو یا سفر کا دوران ہو، ایسے ائمہ ثلاثہ بغیر عذر کی اجازت نہیں دیتے. اور بعض حضرات بغیر عذر کے بھی جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں. تو یہ جن لوگوں نے جمع بین الصلاتین کا نظریہ پیش کیا ہے ان کی تفصیل. وخالفهم في ذلك آخرون، دوسرے حضرات نے مخالفت کی جو احناف ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فقالوا، یہ دوسرے کہنے لگے بل كل واحدة من هذه الصلاة وقتهما منفرد، ان نمازوں میں سے ہر نماز کے لیے وقت جدا ہے، من وقت غیرها، دوسری نماز کے وقت سے. ظہر کی نماز کے لیے جو وقت ہے وہ عصر کی نماز کے وقت کے علاوہ ہے. وقالوا، اور مغرب کی نماز کے لیے جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے وقت کے علاوہ ہے. وقالوا، اور ان بزرگوں نے کہا اما ما رویتموه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمعه بین الصلاتین، جو کچھ تم نے روایت کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی جانب سے، اور وہ یہ کہ دو نمازیں وہ جمع فرمایا کرتے تھے ایک وقت میں. فقد روی عنہ کما ذکرتم، ان سے تو یہ بھی مروی ہے جو تم نے ذکر کیا کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی، بالکل مروی ہے. لیکن اس میں یہ دلیل موجود صراحتاً نہیں ہے کہ ایک کے وقت میں پڑھی. واضح الفاظ کے ساتھ یہ مل جائے کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی دونوں نمازیں پڑھی تھی،
یا عصر کے وقت کے اندر ہی دونوں نمازیں پڑھی تھی، یا مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت کے اندر، یہ صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ احتمالی بات، اور احتمال دونوں حوالوں سے یہ احتمال بھی موجود ہے جو آپ نے فرمایا ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز پڑھائی ہو، جمع بین الصلاتین کی یہ شکل اختیار کی، یہ احتمال کے درجے میں تو ہے لیکن قطعی بات نہیں ہے، اور یہ احتمال بھی اس کے احتمال کے مقابلے میں احتمال ہوتا ہے۔ تو دوسرا احتمال یہ بھی موجود ہے کہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہو اور دونوں نمازوں کو جمع کرنے کی شکل بنائی ہو، ظاہری شکل میں دو نمازیں جمع نظر آتی، یہ دونوں احتمال موجود ہے، لیکن قطعی دلیل اس بات پر نہیں ہے کہ ایک کے وقت میں دوسری نماز پڑھی ہے۔ اب آپ لوگوں نے ایک احتمال کو اپنایا ہے، ہم دوسرے احتمال کو اپناتے ہیں، لیکن تمہارا احتمال مرجوح ہے، اور مرجوح ہونے کی وجوہات آگے مزید تفصیل سے آ رہی ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت ابو شعثا سے ان کے شاگرد نے جو پوچھا تھا، عمر بن دینار نے جابر بن زید ابو شعثا سے پوچھا تھا، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ ظہر کو مؤخر کیا ہوگا اور عصر کو مقدم کیا ہوگا، یا مغرب کو مؤخر کیا ہوگا اور عصر کو مقدم، عشاء کو مقدم کیا ہوگا، میرا یہ خیال ہے۔ تو انہوں نے بھی فرمایا تھا استاد نے کہ میرا بھی خیال یہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ احتمال تقریباً راجح نظر آتا ہے، اور عقل اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی احتمال کو ترجیح دی جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ ظہر کی نماز کو فجر کے ساتھ کسی نے جمع نہیں کیا، آپ لوگ بھی اس کے قائل نہیں ہو کہ فجر کی نماز کو ظہر کی نماز کے وقت میں پڑھا جائے، یا ظہر کی نماز کو فجر کی نماز کے ساتھ فجر کے وقت میں پڑھا جائے، اس کے آپ بھی تو قائل نہیں ہو۔ یا عصر کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھا جائے، یا مغرب کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی اجازت تو آپ ہی نہیں رہتی۔ عشاء کی نماز کو فجر کے ساتھ یا فجر کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھا جائے اس کے وقت میں، اس کی اجازت آپ نہیں دیتے۔ صرف دو نمازوں میں مسئلہ ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، ظہر عصر کو جمع کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں، اور مغرب عشاء کو جمع کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں، اختلاف اس میں ہے۔ باقی نمازوں میں تو اتفاق ہے، جس طرح باقی نمازوں کے لیے اپنے اپنے اوقات ہیں، تو یہ بھی نمازیں ہیں، ان کے لیے بھی اپنے اپنے اوقات، ایک کو دوسرے کے وقت میں جیسے دوسری نمازیں نہیں لے جا سکتے، ظہر کو فجر کی نماز میں اب نہیں لے جا سکتے، تو ظہر کو عصر میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ مغرب کو عشاء میں، عصر کو مغرب میں نہیں لے جا سکتے، تو عصر کو ظہر میں کیوں لا رہے ہیں؟ پھر مغرب کو جب عصر میں نہیں لا سکتے تو عشاء میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ اور عشاء کو فجر کے وقت میں نہیں لے جا سکتے تو مغرب کے وقت میں کیوں لا رہے ہیں؟ لہٰذا جمع بین الصلاتین تقدیمی ہو یا تاخیری حقیقی شکل میں جائز نہیں ہے، ہر نماز کے لیے اپنا وقت مقرر ہے، وقت طے۔ تو دوسرے حضرات نے جو فرمایا کہ اما ما رویتموہ وخالفهم فی ذلک آخرون سے دیکھ لے، فقالوا بل کل واحدۃ من هذه الصلاۃ، ان نمازوں میں سے ہر نماز وقتها منفرد، اس کی وقت، اس کا جو وقت ہے وہ جدا ہے، من صلاۃ غیرها، دوسری نماز کے وقت سے۔ وقالوا، اور ان بزرگوں نے یہ فرمایا احناف میں، اما ما رویتموہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمعه بین الصلاتین فقد روی عنہ کما ذکرتم، جو تم نے روایت کی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے دو نمازیں جمع کر دی تھی، تو مروی تو وہی ہے جس طرح تم ذکر کر چکے اسی طرح ہی، لیکن اس ان روایات میں دلیل موجود نہیں ہے واضح انه جمع بینہما فی وقت احداہما، کہ دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا تھا، یہ صراحت نہیں، بلکہ صرف احتمال ہے۔ فقد يحتمل ان يكون جمعه بینہما کما کان کما ذکر جمعه بینہما کان کما ذکر، فقد يحتمل، احتمال موجود ہے، ان يكون جمعه، حضور علیہ السلام کا جمع کر لینا دونوں نمازوں کو، بینہما، دونوں کے درمیان جمع کر لینا، کانا وہ ہو کما ذکرتم، جس طرح تم نے ذکر کیا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا ہو، لیکن یہ بھی صرف احتمال کے درجے میں ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ بھی احتمال ہے ان یکون صلی کل واحدۃ منہما، دونوں نمازوں میں سے ہر ایک نماز پڑھی ہے فی وقتہا، اپنے اپنے وقت میں، کما ظن جابر بن زید، جیسے ابو شعثا جو جابر بن زید ہے اس کا گمان ہے۔ جب شاگرد نے پوچھا کہ حضرت میرا خیال یہ کہ یوں ہوا ہوگا، تو استاد نے کہا جی میرا بھی یہ خیال، کما ظن جابر بن زید وہوا روا ذلک عن ابن عباس وعمر بن دینار من بعدہ، انہوں نے اس روایت کو حضرت عباس سے بھی نقل کیا ہے، اور عمر بن دینار سے بھی، اس کے عمر بن دینار سے بھی یہی بات منقول ہے۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ جو گمان ابو شعثاء کا ہے، جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت سنی تھی، اور اسی گمان کو ذکر کیا تھا ان کے شاگرد نے اپنے استاد کے سامنے اور انہوں نے تائید کی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ یہاں جمع بین الصلاتین حقیقی نہیں ہے، جمع بین الصلاتین صوری ہے۔ اب یہ جو دوسرے نظریے والے ہیں، ان پر پہلے نظریے والوں کی طرف سے کچھ اشکالات ہیں، لیکن اشکالات میں تھوڑی تفصیل ہے، ابھی مکمل نہیں ہوگی وہ تفصیل، انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کر لیں گے۔ یہ جو آپ نے دکھا نا اتنی سندیں فلاں کی، یہ تو بیچ میں لکھا ہے، خود گن لے آدمی، بتانی ضروری نہیں ہے، آپ کو پرچے میں یہ لکھنا نہیں ہوگا کہ فلاں صحابی سے فلاں صحابی کی روایت اتنی سندوں سے آئی ہے، یہ آپ کو صرف کتاب میں دیکھنا ہے کہ ایک صحابی کی روایت کتنی سندوں کے ساتھ آئی ہے۔ انہوں نے منظم اور مربوط طریقے سے کتاب کے اندر حدیثوں کو نقل کیا ہے، ایک صحابی سے کتنی سندوں کے ساتھ منقول ہے وہ بیچ کتاب کے رکھ لیا ہے۔ جیسے حضرت معاذ کی روایت 2 سندوں کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت 7 سندوں کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبانی کتاب کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی، وہ تو دیکھ لیں گے کہ ایک صحابی یہ سامنے نظر آیا، دوسری سند میں وہ نہیں ہے، تو مطلب یہ روایت ایک صحابی سے ایک سند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہم نے دیکھ لی، صحابی کا نام دیکھا، وہ کئی حدیثوں میں آ رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ کئی سندیں جو ہے نا اسی صحابی سے کئی سندوں کے ساتھ وہ روایت مروی ہے، اس صحابی کی حدیث کئی سندوں کے ساتھ۔ یہ صرف بتانے کے لیے اندر دیکھ کر بتا سکتے ہیں، اس کو رٹا لگانا یاد کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اتنے صحابہ، سارے صحابہ کی روایت ہے تو کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا، حاصل یاد کر لیتا ہے کہ جی اتنے صحابہ ہیں، صحابہ کی تعداد تو یاد کر سکتے ہیں کہ آج اتنے صحابہ کی ہم نے حدیثیں پڑھ لی، اب ایک ایک صحابی کی کتنی سندوں کے ساتھ پڑھ لی وہ بیچ کتاب کے ہے، وہاں گن لے، یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کون سا رٹا لگانا ضروری ہے، مسئلہ یاد کرنا ضروری ہے، کتاب کو اندر سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کے پرچے میں عبارت آئے گی، یہ سند ہے، سند اگر آ گئی، ورنہ یہ حدیث ہے، اس سے یہ مسئلہ کس نے نکالا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، آپ کا مسئلہ کس حدیث سے نکلتا ہے، یعنی کس حدیث سے آپ کا مسئلہ نکلتا ہے یا آپ کے فریق مخالف کا، اگر اس کا نکلتا ہے تو آپ کی طرف سے کیا جواب، اور اگر آپ کا نکلتا ہے تو کسی اور نے بھی تو مسئلہ پیش کیا ہوگا، تو وہ کس سے استدلال کرتے ہیں اور کیسے استدلال کرتے ہیں، مسئلہ اور خاص طور پر وجہ نظر، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔